अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये है आयरस साइंस एकेडमी और हमारा वेबसाइट लिंक यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर आपको मिल सकता है डाटा, जिसकी मदद से आप प्रिपेयर कर सकते हैं ख़ुद को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स के लिए। हमारी एकेडमी में आपको मिलेगा नॉलेज, स्किल्स, डाटा बैंक, कॉन्सेप्ट्स, काउंसलिंग एंड प्रैक्टिकल। और अपने इसी ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए हम इस वीडियो में आपके साथ, और इसके बाद हमारी एक सीरीज़ आएगी जिनमें हम डिफरेंट कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा इशू जो बहुत से प्रोफेशनल्स ने भी हमसे डिस्कस किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी हमसे डिस्कस किया कि आखिर वो स्पेशलाइजेशन कौन सी फील्ड में करें जहाँ पर वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस में आखिर कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं। क्या सिर्फ हमारे पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तीन फील्ड्स के अलावा भी कोई फील्ड्स हैं, और अगर हैं तो वो कौन कौन सी हैं और वहाँ पर स्पेशलाइजेशन हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो याद रखिएगा कि स्कोप हमेशा उसी चीज़ का होता है कि जिसमें आप मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करना जानते हैं और आपके पास स्किल्स हैं तो आप अपनी फील्ड का स्कोप खुद ब खुद मार्केट में क्रिएट कर लेंगे। तो आइए, फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव हम उनको डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग के हवाले से, लेकिन हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी और इस तरह की बाकी तमाम फील्ड्स और उनकी सब फील्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग में हमारे पास आ जाता है वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, इसके अलावा डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। ये कुछ बुनियादी फील्ड्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया। अभी मुकम्मल तौर पर मैं तमाम फील्ड्स जो कंप्यूटर साइंस के अंदर आती हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग में आती हैं, उनका भी एक जगह जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि उनकी भी एक लंबी हमारे पास लिस्ट मौजूद है। बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट का जिक्र हम आपके सामने करेंगे ताकि आपके सामने आइडिया क्लियर होता जाए और आपका थोड़ा विजन जो है वो ब्रॉडर होता जाए कंप्यूटर साइंस फील्ड के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट में हमारे पास जो प्रोफेशनल करियर और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइजेशन का एरिया है वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब इस दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं उनकी एग्जैक्ट तादाद तो शायद हम गिन के भी ना बता सकें, और डेली बेसिस पे उसमें इजाफा भी होता जा रहा है। अब जो वेबसाइट होती है उसके साथ यूजर साइट से जब इंटरेक्शन हो रहा होगा, लाइक आप YouTube चला रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो आप यूजर हैं और आप उस YouTube को जो इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, बटन नजर आ रहे हैं, आपको जो बार लोडिंग की नजर आ रही है, और इसके अलावा जो बाकी आपके टॉपिक से रेलेवेंट वीडियोस वगैरह नजर आ रही होती हैं। अब वो सारी चीजें कौन सी चीज कहाँ पे नजर आनी चाहिए ताकि यूजर इजीली उसको देख सके और यूजर की जरूरत की चीज उसके सामने हो, वो उसके साथ इंटरेक्ट करके उस वेबसाइट को या उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सके। ये सारे का सारा काम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की थ्रू हो रहा होता है। इसमें आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। HTML हमारे पास सबसे बड़ी है, इसके अलावा CSS है और बहुत सारी इस तरह की हैं, या ग्राफिक डिजाइनर्स से भी हेल्प ली जाती है, लेकिन उसको हम डिफरेंट कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। तो फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं ये किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड यानी कि यूजर साइड इंटरेक्शन के लिए इंटरफेस क्रिएट करते हैं ताकि यूजर आसानी से किसी भी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सके, उससे इंटरेक्ट कर सके, उसकी सर्विसेज को यूज कर सके। तो एक बहुत बड़ी फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। उसके बाद आप अपना प्रोफेशनल करियर या एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन जो है वो बैक एंड डेवलपर के तौर पर भी कर सकते हैं। अब वेब डेवलपमेंट में बैक एंड डेवलपर का क्या काम होता है? ये सर्वर साइड डेवलपमेंट करता है, यानी कि जो सर्विसेज कोई वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है या किसी वेबसाइट पे जो भी काम हो रहा है तो वो सारा काम कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए होगा, तो वो बैक एंड पे सर्वर साइड पे उसकी इंस्ट्रक्शंस कैसे चल रही हैं, वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है और कैसे परफॉर्म कर रहा है वो प्लेटफॉर्म या वो वेबसाइट, उसके लिए बैक एंड डेवलपर काम करते होते हैं। लाइक C++, C#, पाइथन, PHP,
یہ ہم صرف ویب ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں باقی سافٹ ویئرس کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہوتے ہیں. تو آپ کے ساتھ پاس ویب ڈیولپمنٹ ایک بڑی فیلڈ ہے، اور اس میں آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور بیک اینڈ ڈیولپر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں، اور اس میں اپنی اسپیشلائزیشنز بنا سکتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم بات کریں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر فردر آنے والی فیلڈز کی، تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے موبائل ایپ ڈیولپمنٹ. اس وقت آج کل کے دور میں ہمارے تو سراؤنڈنگ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایک فرد کے پاس ایک سے زیادہ موبائل فونز ہوتے ہیں. اب موبائل فونز کے اندر بھی ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں، کسی کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہوں گے تو کسی کے پاس جو ہے وہ آئی فون ہوں گے. تو ہمارے پاس موبائل ایپس جو ہیں وہ سب کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس کے بغیر ہمارے موبائل چل نہیں سکتے. آپ نے کال کرنی ہے، ایس ایم ایس کرنا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ساری چیزیں جو آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ایپس ہوتی ہیں، اپلیکیشنز. ٹھیک ہے، اپلیکیشن ایک ایسے سافٹ ویئر کو کہتے ہیں جو کوئی اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کر رہا ہو. گیمز کی بھی آپ کے پاس ایپس ہوتی ہیں، اپلیکیشنز ہوتی ہیں. اب یہ اپلیکیشنز دو الگ کیٹیگریز میں ڈیولپ کی جاتی ہیں. لائک آئی فون کے لیے آپ الگ ڈیولپ کریں گے آئی او ایس ڈیولپمنٹ، اور اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ آپ الگ کریں گے، کیونکہ یہ سیم آپ کا بنایا گیا سافٹ ویئر یا سیم بنائی گئی ایپ دونوں موبائلز پہ نہیں چل سکتی. ان کا اسٹرکچر الگ ہے، ان کے لیے کوڈنگ آپ کو الگ کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال آپ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کو بھی اپنے لیے ایک پروفیشنل کریئر کے طور پر اور ایز اے اسٹوڈنٹ ایک اسپیشلائزیشن کے طور پر اسے چن سکتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ. اب ہم بہت سارے سافٹ ویئر اپنے لیپ ٹاپس پہ، اپنے کمپیوٹرز پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے سافٹ ویئرز کا زیادہ تر استعمال تو آپ کی بزنس لائف سے ہوتا ہے. لائک آپ کسی اسکول میں چلے جائیں تو اسکول کا جو مینجمنٹ سسٹم ہوگا اس کے، یا کسی بھی ادارے کا کوئی ایچ آر ریلیونٹ سسٹم ہوگا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے، یا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، یا آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں وہاں پہ ریسیپشن پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں آپ، تو وہ لوگ بھی وہاں پر کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہوں گے جس کی مدد سے لوگوں کا ریکارڈ رکھ رہے ہوں گے. آپ کسی شاپنگ مال پہ چلے جائیں، کسی بڑے مال پہ چلے جائیں، وہ اپنے سٹاک کا ریکارڈ رکھنے کے لیے، سیل پرچیز وغیرہ کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اپنے پاس سافٹ ویئرز کو استعمال کرتے ہیں. تو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز آپ کے پاس مطلب آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر جو آپ سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں. آپ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ڈیولپر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. اس میں جیسے آپ کے پاس ڈاٹ نیٹ جو ہے اس کی سرٹیفکیشن یا اس کی اسپیشلائزیشن کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ جو ہے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس لینگویجز ہیں، آپ جاوا لینگویج کو یوز کریں، سی شارپ لینگویج کو یوز کریں، پائتھون کو یوز کریں. ان کی مدد سے آپ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بزنس ریلیونٹ ہوں. لائک آپ گھر میں کوئی ویڈیو یا مووی دیکھتے ہیں یا کوئی آڈیو پلے کرتے ہیں، اس کے لیے آڈیو ویڈیو پلیئرز ہیں، وہ بھی آپ کے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن میں ہی آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے تمام سافٹ ویئرز یہاں پہ، جیسے میں نے کچھ ایک پکچر کی مدد سے آپ کے لیے چیزیں واضح کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اے پکچر سپیکس 1000 ورڈز، تو ہمیں بہت سارے الفاظ کہنے نہیں پڑتے، ہم ایک تصویر کی مدد سے سارا میسج جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز پہ چلنے کے لیے جتنے بھی سافٹ ویئرز ہوں گے ان کی ڈیولپمنٹ ہم ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے آپشن اویلیبل ہے کہ آپ اس میں اپنا کریئر ڈیولپ کریں، یا پھر اپنے اسکلز کو ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی اسپیشلائزیشن کے طور پر اپنے اسکلز انہینس کرنے کے لیے بھی اس کو چوز یا سلیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ فیلڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے گیم ڈیولپمنٹ. اب گیم ڈیولپمنٹ ایک کمپیوٹر سائنس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. آپ موبائل کے لیے بھی گیمز ڈیولپ کرتے ہیں، آپ لیپ ٹاپس کے لیے بھی گیمز ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے فورمز ہیں جن کے لیے آپ گیمز کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور پھر ان گیمز میں آج کل کے دور میں جیسے بچوں کے والدین ہم سے بہت آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پب جی کسی طریقے سے ہمارے بچے کی چھڑوا دیں، وہ زیادہ ٹائم اس پہ دیتا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا. یا اس سے پہلے ہمارے پاس بہت ساری گیمز ہوا کرتی تھی. اب وہ جو ساری کی ساری گیمز ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہماری لائف کا ایک حصہ ہے. ظاہر ہے وہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز اگر اپنی ایک خاص لمٹ سے بڑھتی ہے تو وہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی چیز اپنی ایک اسپیسیفک لمٹ کو اگر کراس کر دے تو پھر تو خطرناک ہے، لیکن ادروائز ضرورت تو ہم سب کو ہوتی ہے.
تو ریلیکس ہونے کے لیے اپنا فری ٹائم جو ہے وہ اچھے وے میں سپینڈ کرنے کے لیے ہم گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں. اور آج کل کے دور میں آپ کو ہر موبائل کے اندر، ہر لیپ ٹاپ کے اندر گیمز ضرور ملیں گی. تو ایون بچے، بوڑھے، جوان، ہر بندہ کھیل رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی اسپیسیفک ایج گروپ کے لوگ ہی گیمز کھیلتے ہیں. تو گیمز کو بھی بہرحال ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اس ڈیولپمنٹ میں آپ کے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں گیم ڈیولپمنٹ کی باقاعدہ الگ سی فیلڈ ہے. آپ وہاں پہ اپنا کریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنی اسپیشلائزیشنز اس میں بنا سکتے ہیں، جو آپ کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکسٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں فیلڈ کی، تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشنز. لیکن اس سے پہلے ایک دو پوائنٹ اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ پوائنٹس ہیں ہمارے پاس گیم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. وہ یہ کہ آپ گیم ڈیولپمنٹ میں ضروری نہیں کہ مطلب ایک سمپل وے میں اسے دیکھیں. آپ اس کے لیے فرنٹ اینڈ ڈیزائنر کے طور پر، آپ اس کے کوڈر کے طور پر یا ٹیسٹر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. لائک وہ لوگ جو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں گیمز کو، ان کی کوڈنگ کو، وہ لوگ جو ان کی کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس میں ڈفرینٹ کریکٹرز کو یا سنیریوز کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، یا اس میں جو رائٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز آ جاتی ہیں. لیکن یہ سب فیلڈز ہیں. میں آپ کو ایک جنرل اوور ویو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ فیلڈز بہت زیادہ ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک اوور ویو دے دیا جائے تاکہ آپ اس میں سے اپنی انٹرسٹ اور اپنے سکلز اور اپنے شوق کے مطابق جو ہے وہ کسی بھی ایک اسپیسیفک فیلڈ کا انتخاب کر سکیں. اوکے، اگر ہم بات کریں ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشنز کی، تو ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیسیفکلی ہمارے پاس پریکٹسز ہوتی ہیں، کچھ سیٹ آف پریکٹسز جن میں ہم مرج سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ آئی ٹی آپریشنز. لائک ہمارے پاس کچھ ایسی پریکٹسز ہوں گی، کچھ ایسے میتھڈالوجیز ہوں گی، کچھ ایسے اسٹرکچرز ہوں گے جن کو فالو کرتے ہوئے ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی آپریشنز کو آپس میں مرج کر لیتے ہیں. اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم آٹومیٹ کرتے ہیں، اسٹریم لائن کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر ڈیلیوری اینڈ انفراسٹرکچر مینجمنٹ، کہ ہم جو سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو ڈیلیور کرنا، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر آف مینجمنٹ. ان دو پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈیل کرتے ہیں. مطلب ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے سارے پروسیس کو مانیٹر کرنا. لائک میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دیا کہ ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس کوڈنگ آ جاتا ہے، بلڈنگ اور ٹیسٹ وغیرہ، پلانز وغیرہ اور ریلیز. اور آپریشنز یعنی کہ مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ڈپلوائے کرنا، اس کو انسٹال کر کے دینا، لوگوں ریئل لائف ورکنگ انوائرمنٹ میں اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو آپریٹ کرانا، مانیٹر کرتے رہنا، اس طرح کے یہ سارے کام. یعنی کہ یہ ایک جرنل کیٹیگری ہے. یہاں پر آپ کے پاس جو ہے جو لوگ کام کرتے ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشنز میں، ان کا کام مینجمنٹ ریلیونٹ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کوڈنگ اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سافٹ ویئر کی ڈیلیوری اور اس کے بعد کے سارے پروسیس کے وہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو بھی بیچ میں وہ مانیٹر کریں گے. اس میں اگر ریئل لائف ایگزامپل کی ہم بات کر لیں، چیز تھوڑی اور زیادہ واضح ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسی فیلڈ ہے جس سے بہت سارے لوگ اویئر نہیں تھے. مطلب آئی ہوپ کہ آپ سب اویئر ہوں گے، لیکن مجھ سے چند ایک لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشن کیا ہے. ہم نے تو اس کے بارے میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں یہ بھی کوئی فیلڈ ہے. یقیناً بہت سارے لوگ اس سے اویئر ہیں، لیکن کچھ اویئر نہیں بھی ہوتے. تو ہمارے پاس ایک لارج ای کامرس پلیٹ فارم کی اگر ایگزامپل لیں، لائک امیزون ہے، تو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشنز میں کیا ہوگا، ٹیم انشور کرتی ہے کہ ویب سائٹ جو ہے وہ سموتھلی رن ہو رہی ہے امیزون کی، اس کی پراپر اپڈیٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر آ رہی ہیں، اور اس میں جو ڈپلائی ہو رہی ہیں اپڈیٹس، تو اس کی وجہ سے ہمارا سسٹم جو ہے وہ رک تو نہیں رہا، سارا پروسیس صحیح سے چل رہا ہے، اور سرور پراپر ساتھ ساتھ مینٹین ہو رہا ہے، اور کسٹمر جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ڈسٹربنس کے بغیر ساری جو اس کے کام ہیں، وہ اپنی شاپنگ وغیرہ جو بھی کر رہا ہے وہ اس کے اسی طریقے سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو یوں ہم ان ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. لائک آپ دیکھیں نا کہ ہم ویب سائٹ کو رن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے اندر اپڈیٹس یا چینجز کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی سرور سائڈ مینٹیننس کو، پھر ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا یوزر بھی اس سے افیکٹ نہ ہو. تو یہ اوور آل ایک جرنلائز وے میں ہم مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو
یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. یہاں پر آپ کو فارن کنٹریز میں بہت زیادہ جابس بھی اس اسپیسیفک فیلڈ میں آفر ہوتی ہیں, تو اس کو بھی آپ اپنی اسپیشلائزیشن کے طور پر بھی چن سکتے ہیں اور اپنے کریئر کے طور پر بھی اس میں آگے فردر خود کو لے کے جا سکتے ہیں. اور نیکسٹ ہم بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. اب ڈیٹا بیس مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات کریں تو یہ کمپیوٹر سائنس کے اندر, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جہاں پہ ہم ڈیٹا بیس کو ڈیولپ کرنا. اب دیکھیں ڈیٹا بیس جو ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی کریٹیکل ٹاسک ہے. لائک پاکستان میں ہم نادرا آفس کی ایگزامپل لے لیں. اب نادرا آفس میں ان کے پاس لوگوں کا ریکارڈ ہوتا ہے, اس ریکارڈ کو اپنے پاس مینٹین اور مینیج کر کے رکھنا. یا ہم بینکس کی ایگزامپل لے لیں, ان کے پاس بھی بہت ہی جو ہے وہ کریٹیکل قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے, ایسا ڈیٹا جس کی حفاظت کرنا اور اس کو پراپر مینٹین مینیج کر کے رکھنا اور اس کو لاس ہونے سے یا کسی نقصان سے اس کو بچا کے رکھنا. یہ سارے کا سارا کام جو ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے ڈیٹا کو سیو کرنا, اس کو پراپر آرگنائز کرنا, اس کو لنک کر کے رکھنا اور ساتھ ساتھ اس کو مینٹین اور مینیج کر کے بھی رکھنا. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے کام ڈیٹا بیس مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں. اس میں بھی آگے فردر بہت ساری کیٹیگریز ہیں جہاں پر آپ اپنے کریئر پوائنٹ آف ویو سے یعنی پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی خود کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آپ اس فیلڈ میں خود کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایک الگ فیلڈ کے طور پر بھی ہے اور اس میں آپ کے پاس آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر کمانڈ چاہیے ہوتی ہے اور اس کی بیس کے اوپر بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز آپ کو ایک اچھی سیلری کے ساتھ جاب جو ہے وہ آفر کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس اینڈ ٹیسٹنگ. پروفیشنل کے لیے ایک بہت بڑی فیلڈ جہاں پر وہ اپنا پروفیشنل کریئر سیٹ کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلائزیشن کا ایک ایریا, کیونکہ آپ اگر سافٹ ویئر کی کوالٹی ایشور نہیں کرتے, آپ ایک اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس مزید پھر کوئی کسٹمر نہیں آئے گا اس حوالے سے. اور اگر آپ اس کی ٹیسٹنگ نہیں کرتے اور ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کے بغیر مارکیٹ میں اتار دیتے ہیں تو اس سافٹ ویئر میں موجود غلطیوں کی وجہ سے آپ اپنے کسٹمر کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈس آرٹ کریں گے اور اس کا آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. تو ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ اور بیک بون کی حیثیت رکھنے والی فیلڈ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس اینڈ ٹیسٹنگ, جس میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ان میں تمام کے تمام سافٹ ویئر جو ہیں ان کو ایک پراپر کروشل پروسیس سے گزارا جائے اور انشور کیا جائے کہ سافٹ ویئر کے اندر تمام کے تمام فنکشنز پراپر کام کر رہے ہیں اور یوزر کی جو اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو سوچ کر ہمیں یا جس چیز کا ہمیں آرڈر دیا گیا تھا یا جو سوچ کر ہم یہ سافٹ ویئر بنانے جا رہے ہیں, کیا یہ اس کو فلفل کر رہے ہیں یا نہیں. کسی بھی سافٹ ویئر کو ریلیز کرنے سے پہلے اس کے لیے کوالٹی ایشورنس اور ٹیسٹنگ کی جاتی ہے جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بگز ہوں یا کوئی یوزیبلٹی کا ایشو ہو, یعنی کہ پراپر کوئی بندہ کسی چیز کو یوز نہ کر پا رہا ہو یا یوز کرتے ہوئے پرابلم فیس کرنی پا رہی ہو یا کوئی فیچر اس کا پراپر سے کام نہیں کر رہا ہو. تو ان تمام چیزوں کو بہتر کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے سافٹ ویئر کے اوپر ریلائبلٹی آئے. اچھا, یہاں میں نے ایک ورڈ یوز کیا بگ کا, تو جو بگ ہے بیسیکلی یہ کمپیوٹر میں 1947 میں جو سب سے پہلے ایشو آیا تھا وہ بگ کی وجہ سے آیا تھا اور اس میں کمپیوٹر کے ایک سرکٹ کے اندر واقعی میں بگ موجود تھا جس کی وجہ سے اس کمپیوٹر میں پرابلم آئی تھی. تو اس کی وجہ سے اب سافٹ ویئر کے اندر جہاں کہیں کوئی ایشو آتا ہے تو کیونکہ پہلی دفعہ آنے والا ایشو کو بگ کہا گیا تھا تو اس لیے اب ہم ہر آنے والے ایشو یا اس طرح کی پرابلم کو بگ کا نام ہی دیتے ہیں. فیلڈ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہی فیلڈز تھیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے. آپ سب کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہو تو آپ کمنٹس کے سیشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کیجئے, اس کے اوپر بھی آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ وہاں سے بھی اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں.
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।